अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाजरीन, एक शौहर और बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। अगर इनमें से एक भी ख़राब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। पहले ज़माने में हम अक्सर ये देखा करते थे कि जब घरों में रंजिशें होती थीं, बड़े आते थे, चार्ज लेते थे, बच्चों को समझाते थे कि बेटा रंजिशें ख़त्म करें, और रंजिशें ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो उनकी औलाद थी। अपनी औलाद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपके बच्चे रुल जाएंगे, आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी। और नाज़रीन, ये हमने देखा, हमने विटनेस किया कि माँ बाप स्टेप बैक कर जाते थे, अपने बच्चों की शक्लों को देखते थे और उसके बाद उनके दिल में मोहब्बत आती थी। आजकल बड़े भी बच्चों को इतना मोटिवेट नहीं कर रहे कि घर बनाए रखना है, इसकी इंपॉर्टेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखना चाहूँगी। अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक 50% शादियां ख़त्म हो रही हैं। डाइवोर्स रेट इस हद तक बढ़ चुका है कि 36 सेकंड्स में एक डाइवोर्स हो रही है, यानी एक पूरा दिन गुजरने के बाद 24,000 तलाक़ें हो जाती हैं। ये अदाद शुमार हमें कहीं ना कहीं कुछ मैसेज दे रहे हैं। अगर हम स्टेबल खुद होने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो चाहे हम पहली शादी करें, दूसरी करें, तीसरी करें, वो ख़त्म हो जाएगी। इस सारे सिनेरियो पे हम बात करेंगे कि इसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे क्या पड़ रहा है इस दौर के अंदर, अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ अफशा खालिद साहिबा और डॉक्टर कंवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफशा, आप क्या समझती हैं कि डिवोर्स की ये बढ़ती हुई जो शरह है हमारे माशरे में, ये क्यों हो रहा है? ऐसा इतने अनस्टेबल क्यों हो रहे हैं हम अपने ताल्लुकात को कायम रखने में? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि तलाक़ एक हलाल ज़रिया है और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात में से हलाल होने के बावजूद अल्लाह ने ख़ुद ही इसको नापसंद भी किया है। ठीक है, इससे पहली बात तो ये समझ आती है कि अगर दो लोग जहाँ इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत और एक दूसरे का ताउन, औलाद की तरबियत, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब चलते हैं एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ, निकाह के बंधन में आते हैं, तो ज़िंदगी चलती चलती चलती, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इनके बावजूद भी निभाव नहीं होता या कुछ वजूहात हो जाती हैं जिसकी बिना पर निभाव मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने एक रास्ता तो रखा है कि दोनों के लिए रास्ते खुले हैं और अल्लाह ताला दोनों ही के लिए फिर कोई रास्ता निकाल भी देगा। जैसे हम यूएसए की बात करते हैं और जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मुल्क शुमार किया जाता है, ये तो चले हम कह सकते हैं कि ये एक वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, लेकिन इसका रुझान एशियन कंट्रीज़ में और ख़ास तौर पे मुसलमान घरानों में भी इसका रुझान हम ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले में अब इसकी शरह बढ़ चुकी है और डेफिनेटली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये देखना है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना, और ये क्या रीज़न्स हैं जो इस तरफ लेकर जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें तो यही बताया जाता था कि बस अब तो तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा उस घर से। वो जो सब्र का एस्पेक्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो एस्पेक्ट है, जिसको हम सैक्रिफाइस कहते हैं, कि दोनों एक दूसरे के साथ निभाने के जो क्रेडेंशियल्स हैं, उसकी शरह क्योंकि नीचे आ रही है, तो हम देखते हैं कि डिवोर्स का रेट ऊपर जा रहा है और डेफिनेटली ये लम्हा फ़िक्रिया है जिसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। जी कंवल, बात ये है कि ये जो हमारे यानी कि शादी का एक इंस्टीट्यूशन है, उसको रन करने के लिए, उसको जेल करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर थे और ये हमेशा से बड़े एक्टिव रहे हैं सारे प्रोसेस में। उसमें सबसे पहले तो लड़का लड़की का अपना ही किरदार है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हमेशा से होता था कि लड़के की भी तरबियत सही होगी, लड़की की भी तरबियत सही होगी, ताकि जब वो इकट्ठे आएंगे तो वो एक जेलिंग के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएंगे। फिर ये कि दोनों जो फैमिलीज़ दोनों एंड पे होती थी, उनका भी फोकस ये था कि हर हाल में इनकी निभनी चाहिए। लड़का लड़की को भी यही फीलिंग दी जाती थी कि आपने मिल के रहना है और आपने निभानी है। उसमें फिर एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता था कि बच्चा, कि जी आपने जल्दी बच्चा पैदा करना है, क्योंकि जल्दी बच्चा पैदा करने का मकसद ये होता था कि आपकी जेलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जब दोनों माँ बाप का फोकस उस बच्चे की तरफ होना शुरू हो जाएगा तो वो अपने आप को एक दायरा कार में रखेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और अच्छी तरह एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे। अच्छा, अब ये है कि और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो पहले शादियां थी, ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में कभी कोई अनबन नहीं हुई, कभी कोई मुश्किलात नहीं हुई। हमेशा हर दौर में जहाँ जहाँ पे इश्यूज आते थे, ऐसे मसाइल आते रहे जो हम आजकल भी देखते हैं, लेकिन टॉलरेंस जो ज़्यादा होती थी उसमें, क्योंकि स्किल बिल्डिंग हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा थी और दूसरी ये बात थी
کہ ان کا مرکز جو ہوتا تھا وہ بچہ ہوتا تھا. وہ کہتے تھے میری ذات اب پیچھے رہ گئی, لیکن اب یہ جو نئی نسل یہاں سے نکلنی ہے ان کی بنیاد اچھی پڑنی چاہیے, ان کو سٹیبلٹی ملنی چاہیے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ بچہ فوکس نہیں رہا, بچے کو بوجھ سمجھ لیا گیا. پیرنٹس اب اپنے بچوں کو پہلے سے سمجھاتے ہیں شادی کے وقت میں کہ بیٹا اتنی جلدی فیملی کے بارے میں نہ سوچنا, پہلے تم لوگ خود سیٹل ہونا, اگر تم لوگ سیٹل ہو گئے تو پھر شادی کرنا. جبکہ سورہ البقرہ میں اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پہ یہ معاملات ہیں ہسبینڈ وائف میں چپکلش چل رہی ہے, ان کو بتایا گیا کہ آپ کیسے ریکنسائل کرنے کی کوشش تو کریں, اس میں بچے کے اوپر بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو اگر اس نے دودھ پینا ہے ماں کا تو اس کے لیے بھی ایک راستہ کھولا جائے, جبکہ حالانکہ طلاق تک بات پہنچ چکی ہوئی ہے, تاکہ یہ کہ بچہ سفر نہ کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچے کی سفرنگ کی بات کرتے ہیں ایسی سچویشن میں, ایک تو ڈیورس ہوتی ہے جس سے بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مطلب میری زندگی میں کیا مشکلات آ گئیں. لیکن اور بھی بہت سے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں یا ایسی سچویشنز ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ سنگل رہ جاتا ہے, یا اس کے اوپر سے وہ چھت اٹھ جاتی ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مضبوط ایک سسٹم دیا ہوا ہے جو کہ جن کا فوکس صرف بچہ ہونا چاہیے, جو بچے کو ایک ویل پروٹیکشن کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ ساری جو وجوہات ہیں ان میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ اسلام میں بچے کی بڑی اہمیت ہے, اور بچے کی تربیت کی, بچے پہ فوکس کرنے کی سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین پہ ڈالی گئی. اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے امیجیٹ جو فیملی ہے ان پہ ڈالی گئی, اور اگر وہ بھی نہیں کر رہے یا کوئی نہیں ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کے پیرنٹس دونوں کسی بھی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ بچہ اکیلا رہ گیا, فیملی میں بیت گئے, سب اپنے بزی ہیں, کوئی نہیں ہے, کئی دفعہ بہت بڑی فیملی بھی نہیں ہوتی. انسانیت کے ناطے تمام مسلمانوں پہ وہ ذمہ داری آتی ہے کہ سب اس میں اپنا صحیح حصہ ڈالیں. کمل, جو آپ نے بات کی نا, میں چاہوں گی کہ ہم ذرا سا واپس اس کی طرف جائیں. آپ نے کہا کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ پہلے تو بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ روٹ کاز ہے, جڑ تو یہاں سے شروع ہوئی نا کہ وین یو آر ناٹ ریڈی فار اے کڈ, اس کے بعد پھر اس کی لائبلٹیز آپ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ینگ جنریشن یہ کہتی ہے کہ جی ہم یہ ذمہ داری لینے کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہے یا فائنینشلی پریپیئر نہیں ہے. اس پہلے تھاٹ, اس روٹ کاز میں ہی بچے کہاں تک درست ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کو یہی سمجھنی ہوتی کہ یہ خزانہ ہے, یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے, یہ آپ کی میجر انویسٹمنٹ ہے, یا آپ کو یہی سمجھنی ہوتی کہ شادی کا مقصد اسلام میں کیا ہے, تو آپ نے جب وہ بیس ہی آپ کی صحیح نہیں ہے, مقصد ہی آپ کا واضح نہیں ہے, نہ دنیا میں آنے کا نہ دنیا میں رہنے کا, اور آپ چل چلاؤ پہ کام کر رہے ہیں, تو پھر ایسی باتیں تو ہوں گی. اور وہی بات ہے کہ آپ کو ہر وقت اپنی انٹرٹینمنٹ ہے یا سیلفش ایک ایٹیچیوڈ ہے اپنے لائف سٹائل کے لیے, اپنے کریئرز کے لیے, کریئر اورینٹیشن زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے. تو اب ہمارے بچے جو کہ وہی بات ہے کہ گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, وہ سارے انفلوئنسز لے رہے ہیں, اور پیرنٹس بھی سم ہاؤ انسیکیور ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری اولاد تو اگر ہم اس کو صحیح طرح سے تعلیم دیتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, تو آگے نسلیں جو ہماری چلنی ہیں اور اس سے جو امت کے اوپر بھی اس کے اثرات آنے ہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی اثرات جانے, وہ سب ضروری ہیں. اور آپ یہ تو بچوں کی بات ہے نا, آپ دیکھیں آج یہ تو جیسے پیٹس کو رکھ لو اور اولاد لائبلٹی, آپ دیکھیں اب تو بلکہ شادی کو بھی تو لائبلٹی کی سینس میں لیا جا رہا ہے, اینڈ پیپل آر ریڈی ٹو لیو ٹوگیدر بٹ ڈونٹ گیٹ میرڈ. ایگزیکٹلی. اور ناظرین, یہ تو ہم نے ایک سینیریو میں بات کی کہ ڈائیورس ہو گیا تو کیا ہوا, بچے اکیلے رہ جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ڈیتھ ہو گئی, والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, باپ زندہ ہے, والد کی ڈیتھ ہو گئی, ماں زندہ ہے, تب وہ ان دیٹ کیس وہ سنگل پیرنٹ ہو گئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ماں باپ کی اکٹھے ڈیتھ ہوگی کسی حادثے میں خدا نخواستہ. تو ان تمام سینیریوز میں جو بچہ اکیلا رہ گیا, اس بچے کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے. ضروری نہیں ہے کہ وجہ صرف ڈائیورس ہو. ان تمام سینیریوز پہ ہم بات کریں گے اور ان اثرات پہ بات کریں گے کہ بچے کی شخصیت میں کیا کمیاں رہ جاتی ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان اثرات کی بات کر رہے تھے کہ اگر ایک بچہ اکیلا رہ جاتا ہے, تنہا رہ جاتا ہے, ماں باپ کی سپرویژن سے محروم ہو جاتا ہے,
یا وہ مائیں کے سائے سے محروم ہو گیا یا وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پہلے میں چاہتی ہوں کہ اثرات پہ بات کر لیں ہم کہ بچے کی حیثیت پہ کیا اثرات آتے ہیں اس کے؟ دیکھیں کچھ تو اثرات میڈیکلی فزیکلی آتے ہیں اور کچھ ایموشنلی اس طرح جاتے ہیں. کچھ بچوں میں دیکھا گیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایستھما یہ بھی اسی ون آف دا ریزنز ہے جب یہ بروکن فیملیز میں بچے بعض اوقات ایستھما ڈیولپ کر لیتے ہیں, ہیڈ ایکس ڈیولپ کر لیتے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سوشل سکلز ہیں, سوشل سکلز ان کے جو ہے نا وہ ڈراپ پہ چلے جاتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ بہت شائع ہو جاتے ہیں, دے ہیو اے گلٹ اینڈ اے شیم ان دیم. وہ ایک شرمندگی کے احساس کے اندر چلے جاتے ہیں یا پھر ان کے اندر ایک گلٹ آ جاتا ہے, اور وہ گلٹ یہ آتا ہے کہ شاید میرے ماں باپ میری وجہ سے الگ ہوئے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے کو بھی بہت کچھ سنایا جا رہا ہوتا ہے, تم تھے تو یہ ہوا اور تم نے یہ کہا اور تم باپ کو نہیں بتانا, یو تھنکس آر کہ تم وہ ریزن بن رہے ہو. تو بچہ بعض اوقات زندگی بھر کے لیے گلٹ میں چلا جاتا ہے. سملرلی اس کی جو ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہے وہ بالکل پور سائڈ پہ چلی جاتی ہے کیونکہ وہ کنسنٹریشن نہیں کر پاتا. پھر ایک آ جاتا ہے میک شفٹ زندگی. اگر اس کے ساتھ سبلنگز ہیں, بہن بھائی ہیں, اب وہ سنگل پیرنٹ کے ساتھ ہو گیا ہے یا دونوں سے ہی وہ محروم ہو گیا ہے, اور جدھر وہ جا رہا ہے وہاں اس کو یہ احساس ملتا ہے کہ اب مجھے وہ کمفرٹس نہیں ملیں گی جو مجھے مل رہی تھیں, یا وہ شفقت کا یا پیار بھرا انداز اب مجھے جو نہیں ملے گا. تو جو اس کے سامنے پھر وسائل ہوتے ہیں اسی کے اندر اس نے اس کو میک شفٹ کرنا ہے. سونے کی جگہ بھی بعض اوقات بچوں کو پوری طرح سے وہ کمفرٹیبل نہیں مل رہی ہوتی جو ان کو پہلے مل رہی ہوتی ہے, اب جو ملا ہے بس وہیں. تو ایک یہ ان کے اندر احساس ہے. بعض اوقات بچے جو ہیں وہ پاورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو پہلے فائنینشیل سٹیٹس اگر ان کا اچھا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ اب وہ ان کا وہی برقرار رہے گا. کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کے اندر ڈس اوبیڈینس اور وائلنس اور اگریشن بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایک طرف سے وہ گلٹ فیل کرتے ہیں, دوسری طرف سے ایک ریجیکشن آتی ہے سوسائٹی کی. اور آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے معاشرے میں بھی انفارچونیٹلی بعض اوقات ایسے بروکن فیملیز کے جو بچے ہیں ان کو بہت ایک انوسنٹ آئی سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ ایٹ ٹائمز لوگ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے بھی ان باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بچے جو ہیں نا وہ ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی جو ہے نا وہ کافی سیٹ بیکس لیتے ہیں. اس کی ایک اور ایکسٹریم ناظرین یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے اگر بروکن فیملی کا ہے یا کسی وجہ سے اس کے والدین نہیں رہے, لوگ اس کو بہت زیادہ توجہ دینے لگ جاتے ہیں, اس کی پیمپرنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور بعد میں کسی سچویشن کی وجہ سے وہ پیمپرنگ نہ رہے تو بچہ پھر بھی ڈسپیرنس ہو جاتا ہے. جی بالکل عائشہ, جو آپ یہ بتا رہی ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا پورا سینیریو کیا ہے, کیونکہ اوور آل تو سارے اثرات وہ انہوں نے بتائے افشانے کے کیا ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ کچھ ایسے بیک گراؤنڈ سے ہے جہاں پیرنٹس کو دین کی سمجھ ہے اور پیرنٹس اپنے بچوں کو گاہے بگاہے دنیا کی حقیقت بتاتے رہتے ہیں. یہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی اپنا پیارا جاتا ہے اس کا شوق تو ہوتا ہے, اور کوئی ایسا پیارا جاتا ہے جس پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, جس کے ساتھ آپ کلوز ہیں, جس سے آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں, اس کا میجر شوق ہوتا ہے. لیکن اگر دین کی سمجھ ہوتی ہے تو اس میں سیٹلمنٹ بہت آسان ہوتی ہے. اٹ از سو سرپرائزنگ کہ ہمیشہ سے دنیا میں آپ کسی بھی ریلیجن کے اگر فیکٹس اینڈ فگرز اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اسپریچول ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا جن کو دین کی سمجھ ہوتی ہے یا دی جاتی ہے, وہ لوگ بہت سے نیگیٹو انفلوئنسز کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جلدی ایبزارب کر لیتے ہیں. جسے کہتے ہیں دے کم ٹو ٹرمز ایزیلی ود دیم. ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے سے نہ ڈیتھ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز مشکل بھی ہو سکتی ہے, ہسبینڈ وائف میں بھی کوئی پرابلمز ہو سکتے ہیں کبھی, یعنی وی آر آل ہیومنز. تو جب ہم بچوں کو کبھی بھی ہمیشہ ایک آئیڈیل سینیریو اور بہت ویل پروٹیکٹڈ سینیریو میں رکھتے ہیں تو پھر بچوں کے لیے چیزیں فیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ایک تو ریلیجن کا امپورٹنٹ رول ہے, دوسرا یہ کہ سیکیورٹی انسیکیورٹی کی بات ہے. جیسے آپ کہہ رہی تھیں اگر بہت ویل پروٹیکٹڈ ہے تو اس کے لیے زیادہ شوق ہوگا, وہ اس کو ایبزارب نہیں کر سکے گا اور وہ زیادہ ایٹ لاس ہو جائے گا. پھر یہ کہ اگر اگلی سچویشن زیادہ ہوئی ہے, جیسے اگر کوئی ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہے, ڈیورس ہے, بچے کے سامنے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کنٹینیوس چل رہی ہے, اور جس طرح افشاں بتا رہی تھی کہ وہ بچہ گلٹ میں چلا جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے شاید میری وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے, میرا قصور ہے, میں اس چیز کا رسپانسبل ہوں کہ یہ سارے معاملات اس طریقے سے ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بچے کو آپ نے اوور آل کیسے پریپیئر کیا ہوا ہے, یعنی کہ بچے کو آپ نے ویسے کتنا انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل دیا ہوا ہے. اگر آپ ہر عمر کے مطابق بچے کو لے کے چل رہے ہیں, دیکھیں جو پیارا اپنا نہیں رہتا ساتھ, چاہے وہ سیپریشن کی شکل میں یا موت کی شکل میں,
اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ فزیکل، سائیکولوجیکل، ایموشنل امپیکٹس جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ مزاج جو ہے اس کے ساتھ آ جاتا ہے. اچھا کچھ ایک اور سینیریو یہ بھی ہے کہ جب اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی یا موت ہو گئی، بچے ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں، 75% ماں رکھتی ہے. کہیں اس سے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ماؤں کے دل بڑے ہیں باپوں کے بنسبت، کیونکہ کورٹ کیسز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، عدالت بھی یوزلی فیصلے جو ہیں ماؤں کے حق میں دیتی ہے، میجورٹی ٹائم پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر بچے کو ماں لے جاتی ہے کیونکہ ماں کا دل بڑا ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی، تو اس کے بعد اس بچے کی شخصیت میں کیا کمی رہ جاتی ہے باپ کی شفقت کی کمی کی وجہ سے؟ دیکھیں جب بھی کوئی ایسی ڈیلنگ ہوتی ہے، اسپیشلی جو آپ بات کر رہی ہیں جس میں کہ ایک بروکن فیملی ہے، جس میں کہ ماں باپ الگ ہو چکے ہیں، اب بچہ ماں کے پاس ہے. اب یہ سچویشن زیادہ تر یہ ہوتی ہے اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے شروع کے جو انیشیل ایئرز ہیں اس میں بچے کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے جو کورٹ ڈیسیجنز ہیں یا جو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہے، اور بعد میں اس کو والد کی ضرورت پڑتی ہے جب اور چیزوں کا اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے یا اور ضروریات ہوتی ہیں. باٹم لائن یہ ہے آپ کے جو بھی اپنے معاملات ہوں، والدہ کے پاس ہو یا والد کے پاس ہو، بٹرنس نہیں اس کے اندر آنی چاہیے بچے کے اندر. دیکھیں آپ کا مثلا ایک خاتون ہے، ان کا اپنے ہسبینڈ سے بہت جھگڑا رہتا تھا، بہت مشکلات میں تھیں، فائنلی ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈیورس ہو، وہ نہیں چاہتی تھی کہ لڑائی جھگڑا ہو، وہ ساتھ رہنا چاہتی تھی. وہ منت سماجت کرتی رہی، میں کونے میں پڑی رہوں گی، میں خاموش رہوں گی، میں اپنے بچے کی خاطر قربانی دینا چاہتی ہوں. اب جی ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی، میں تو مطلب یعنی آپ کو ایک ایکسٹریم فارم بتا رہی ہوں نا کہ ایسے اگر ہوا ہے، پھر بھی آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے ساتھ اس نے جو بھی کیا، اس نے زیادتی کی، ظلم کیا، لیکن ابھی میرا بچہ اس کے نزدیک میں ماں ہوں، وہ باپ ہے، تو مجھے بچے کی اسٹیبلٹی کے لیے باپ کو باپ ہی رہنے دینا ہے اور خود ماں ہی بنے رہنا ہے. ایک سٹیج آئے گی جب بچے کو خود سمجھ آ جائے گی یا وہ خود دیکھ لے گا کہ حالات واقعات کیسے تھے. اگر بچے نے وہ سچویشن دیکھی بھی ہے کہ جی بہت باپ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو ماں کو پھر بھی ایک اچھے احسن طریقے سے بتانا چاہیے کہ بیٹا اٹس اوکے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن ہی اسٹل یور فادر، اور باپ ہونے کے ناطے آپ کو اس کو عزت بھی دینی ہے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرنا ہے. یعنی آپ بچے کو ڈیوائیڈ نہ کریں، وہ بچے کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اس وقت. جب ماں بچے کو بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ کچھ برا کیا، فزیکل ہو گیا یا کچھ بھی ایبیوز کیا، اور اس کے بعد وہ خود کوشش کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو اوور برڈن کر لیتی ہے کہ میں باپ بھی بن کے دکھاؤں گی اور میں ماں بھی بن کے دکھاؤں گی. یہ سینیریو آ جاتا ہے جب وہ ماں یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ جاب بھی کر رہی ہے، وہ سارے کام بھی کر رہی ہے، وہ بچے کو محبت دینا چاہ رہی ہے، پروٹیکشن بھی دینا چاہ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آفشاء، ماں یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے، جیسے انہوں نے بات کی، میں وہاں سے بات کو لے کے چلوں گی کہ دیکھیں سورہ البقرہ میں دودھ پلانے کے حوالے سے بہت کلیئر گائیڈ لائنز ہیں کہ ایون تمہاری ڈیورس ہو رہی ہے، آسن طریقے سے الگ ہو. صحیح، ٹھیک ہے. آسن طریقے سے مرادی کے گفٹس جو لیے تھے وہ واپس مت لینا، وہ بھی اس کے ساتھ دے کر بھیج دو، بلکہ اس کے اوپر بھی تم اگر احسان کی روش رکھ سکتے ہو تو رکھو. اور دودھ پلانے کے معاملے میں نہ تو باپ کو اذیت دی جائے اور نہ ہی یہ کہ اس سے بات، آپ دیکھیں ہمارے پاس دو ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ بچے کو یا تو شکل ہی نہیں دکھاتے ہم، یا ہم بچوں کو چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر سچویشنز ہیں اور اس میں اگر ایک بیوی پھر اب اگر الگ ہوتی ہے، ناؤ وین شی ہیز ٹو پلے دا پارٹ، آپ ایک پہلے درجے میں تو ہم اس بات پر اتفاق کریں گے کہ دس از ناٹ این ایزی جاب، کہ وہ ماں بھی بنے گھر میں اور باہر جا کے وہ باپ کا رول پلے کرے. دیکھیں اللہ نے اسی لیے دونوں کے مقاصد، دونوں کی ڈیوٹیز کو بڑا ویل ڈیفائنڈ رکھا تھا کہ عورت گھر کی رکھوالی تھی تو شوہر باہر کا تھا. اب جب یہ دونوں برڈن آتے ہیں، عمومی طور پہ تو یہی دیکھا گیا ہے کہ مائیں جو ہیں، عورتیں جو ہیں خاص طور پہ، وہ فزیکلی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں یا اپنے آپ کو کر لیتی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض بچیوں کو تو والدین کی طرف سے بڑی اسٹرانگ مانیٹری سپورٹ مل جاتی ہے تو ان کا کام چل جاتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے حالات میں زیادہ دیر تک مانیٹری سپورٹ جب نہیں آتی تو بہرحال آپ کو حالات کو تو فیس کرنا ہے. اب بچہ بھی، اور اگر آپ بچے کو باپ سے ملنے بھی نہیں دے رہے، آپ وہ چیز، آپ دیکھیں دودھ پلانے تک تو باپ نے خرچہ اٹھانا تھا نا، تو وہ خرچہ آپ اس کو آسان طریقے سے ان چیزوں کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے کہ اگر
آپ کی سیپریشن ہوگی خدا نہ خواستہ، اس کے بعد آپ معاملات کو ڈیل کیسے کریں گے آپس میں؟ کیا آپ کوئی ٹائم رکھیں گے کہ آپ آ کے میرے بچے سے مل سکتے ہیں، بچہ ماں کے پاس ہے یا باپ کے پاس ہے، وزٹنگ رائٹس آپ دیں گے یا نہیں دیں گے تو اس کی حدود کیا ہوں گی؟ ان تمام موضوعات پہ ہم آ کے بات کریں گے انشاءاللہ ناظرین، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات یہ کی کچھ سینیریوز کے اوپر کہ اگر کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے بچہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کی پرسنالٹی پہ اس کے کیا برے اثرات آتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ماں باپ اکیلے ہیں، سنگل پیرنٹ ہیں، تو ان کا بھی کچھ سٹریس ہے۔ وہ سٹریس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سٹریس تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، دیکھیں آپ کے اوپر سارا لوڈ آ گیا، فادر ہے تو اس نے باہر کام کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اب بچے گھر میں ہیں، ان کو بھی مینیج کرنا ہے، وہ ڈومیسٹک چورز بھی اس نے سارے دیکھنے ہیں۔ اگر ایک عورت ہے تو وہ گھر کے کام تو بڑی اچھی طرح جانتی ہے لیکن اب اس کو باہر نکل کے ہر طرح کے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سنگل پیرنٹ ہوتا ہے اس کے اپنے اوپر بہت سٹریس آتا ہے، بٹرنس آتی ہے اس بات کی کہ میں اب کیسے کوپ کروں۔ تو سورہ البقرہ میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے میرے ارد گرد ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، اب میرے ساتھ ہو گیا، بٹ یہ کہ مجھے اب اس سے کوپ کرنا ہے۔ تو کوپ کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کوئی سپورٹ سٹرکچر ہے۔ اگر کوئی سپورٹ سٹرکچر ہے تو اس کی ہیلپ لیں، یعنی کہ فرض کریں کہ ایک عورت ہے لیکن اس کے اپنے بھائی ہیں یا ہسبینڈ کے بھائی ہیں یا کوئی اور ایسے لیگل ساتھ ان کے پارٹنرشپ میں لوگ ہیں جو کہ اس بزنس میں کام میں ہیلپ کر سکتے ہیں، ان سے لیں۔ گھر والے ہیں، کوئی بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، لانے لے جانے میں اسکول سے یا باقی سسٹمز میں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ ہیلپ لے سکتی ہیں۔ فائنینشیل رسپانسبلٹی خاص طور پہ خواتین ہوں کے اوپر زیادہ پڑ جاتی ہے، وہ بھی یہ دیکھ سکتی ہیں کہ کئی دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکل کے کام کرنا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ ڈومیسٹک رول میں رہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام ہیں جو کر سکتی ہیں۔ لوگ آج کل اسمال انڈسٹریز کے نام پہ کام کرتے ہیں کہ آپ گھر میں ہی رہ رہے ہیں اور وہیں سے آپ نے کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کر دیا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو سسٹین کر پا رہے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو دونوں پیرنٹس کے رول کو پورا کرنا ہے کہ آپ نے باہر کا بھی کام کرنا ہے، اندر کا بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے نا، تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ دیکھنی ہوگی۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ اپنے ایموشن سے کیسے ڈیل کریں۔ کئی دفعہ انسان خود اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک بہادر انسان بنا کے بچوں پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، تو اور اس کو اپنی ایموشنل ہیلنگ کے لیے کوئی سپیس نہیں ملتی نا، تو اپنے آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ آئی ایم آلسو ہیومن آفٹر آل۔ کئی دفعہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ساری زندگی صرف اپنے بچوں کے لیے لگا دی، جب ایز اے پیئر کام کرتے ہیں تب بھی پیرنٹس ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جب وہ سنگل رہ جاتے ہیں تو وہ شاید اس کی اونرشپ بھی ڈبل لے لیتے ہیں کہ کیونکہ میری ہی رسپانسبلٹی ہے، مجھے ہی کرنا ہے۔ اور کئی دفعہ بچوں کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ مطلب وہ بچے اپنا اینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم محروم ہیں اور وہ اپنی محرومی کے سلسلے میں ہر ایک سے محبتیں سمیٹ رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک انسان اکیلا رہ گیا ہے اور وہ اتنا رول پلے کر رہا ہے اس کی کوئی نہیں دیکھی جاتی نا۔ تو پیرنٹس کا یہ جو اینڈ ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے جس کو کہ دیکھا جائے اور کور کیا جائے۔ ان کی بھی تو سیلف اسٹیم ہے، وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ شاید آئی ایم ناٹ ایون کیپیبل کہ میں کروں۔ ایون ڈیورس میں بھی کئی دفعہ بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں نے یہ بہت غلط ڈیسیجن لیا۔ کئی دفعہ ہسبینڈ ہے یا وائف ہے وہ ریگریٹس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور جب پیرنٹس کے اندر یہ ریگریٹس ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں تو وہ بچے سے ان کو ڈیل کرنا نہیں آئے گا، وہ ہر چیز میں ڈاؤٹ فل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ شاید ہم فیصلے نہیں صحیح کر رہے ہیں۔ تو سنگل پیرنٹ بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ سنگل پیرنٹ کے بھی دو فیزز ہیں نا، ایک تو وہ سنگل پیرنٹ ہے جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ نے آپ دیکھیں خود بخود ایک صبر ڈالا ہے اس کے ساتھ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جو ہم کہتے ہیں نا، تو اس میں عورت ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ اب وہ چلا گیا ہے، اور اس کے وہ جو اس کی جو پھر حالات کو ڈیل کرنے کا جو نوعیت ہوتی ہے نا، وہ اس سے فرق ہے جدھر ایک ڈیورسڈ کیس میں سنگل پیرنٹ رہ جاتا ہے،
کیونکہ دیکھیں اس نے وہ بہرحال وہ زندگی کا حصہ تو گزار ہی لیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کے لیے آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر کے کی تھی نا کہ جنت میں جو بیوہ کا خیال رکھنے والا ہوگا وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی نا. تو ساتھ دینا سوسائٹی کا وہ بھی آپ دیکھیں نیچرلی ایسے سنگل پیرنٹ کے لیے بڑے سمپتیز لوگوں کی سنسیئر اور پازیٹیو ہو جاتی ہیں. لیکن ڈیورس کے کیس میں جب سنگل پیرنٹ رہ جاتا ہے بعض اوقات اس کو ہماری سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے, اور بعض اوقات اگر عورت ہے ایز اے سنگل پیرنٹ تو اس کے اوپر اور طرح طرح کے مسائل جو پبلک کا جو پریشر آ جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس میں شاید اسی کی خرابی تھی, اس کے ساتھ اب وہ جدھر جاب بھی کرنے جاتی ہے وہاں بھی جب یہ ایک سٹگما لگ جاتا ہے کہ شی از اے ڈیورسڈ وومن, وہاں پھر ادھر تو یہ جو ایموشنل سیٹ بیک اس سنگل پیرنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے اس سینیریو میں جہاں ڈیورس کیسز ہیں یا خلا کے کیسز ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ایک معنی رکھتے ہیں جس کو ہمیں اس کو سمجھنا ہے. خلا کے کیسز میں یہ دیکھا گیا بعض اوقات لڑکیاں یا بچیاں یا جو وہ کیسز ہیں وہ بعض اوقات ایک اگریسو موڈ بھی لے لیتے ہیں, اور اگریشن جو ہے آپ خود سوچ لیں کہ پھر اگر وہ موڈ یا وہ جو باتیں اس سے ریلیٹڈ گھر میں ہو رہی ہیں یا فون پر ہو رہی ہیں یا باہر جا کر ہو رہی ہیں, بچہ اس کو دیکھ کر کیا اس سے اپنا مائنڈ سیٹ کریٹ کر رہا ہے. اور بات جہاں تمام نہیں ہوتی ناظرین, ایک سنگل پیرنٹ ہے تو اس کو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کا کہ اس کو شادی کر لینی چاہیے دوبارہ, اور جب وہ دوبارہ شادی کرتا ہے چاہے وہ اسٹیپ فادر ہے بچوں کے لیے چاہے وہ اسٹیپ مدر ہے بچوں کے لیے, ان کا کیا رول ہے بچوں کی اس میں گروتھ میں؟ ہاں جی, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو دیکھنا چاہیے. الحمدللہ میں نے جو آج کل کے سینیریو میں دیکھا ہے کہ جو اسٹیپ پیرنٹس ہیں وہ کافی لبرل ہیں اور کافی ایکسیپٹنگ ہیں. زیادہ تر اس کیسز میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ وہ ایک ہم نے بچپن سے سٹوریز میں پڑھا ہے سوتیلی ماں سوتیلا باپ اور شاید وہ ظلم کر رہا ہے, کمپیریٹیولی یہ چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی ہمیں ہر طرح کی ورائٹی ملتی ہے. اصل مسئلہ کیا آتا ہے کہ وہ جو سٹیپ پیرنٹ ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ریلیشن شپ کیسے اس سٹیپ چائلڈ کے ساتھ بلڈ کروں. کبھی اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اس کو بہت زیادہ ٹائم دینا چاہیے, یعنی وہ اوور ٹائم دے دیتے ہیں اور اپنے بچے اگر ان کے ہیں ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا مجھے تھوڑی سی سپیس رکھنی چاہیے, آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں گیٹنگ ٹو نو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم شاید کیونکہ سٹیپ پیرنٹ ہو تم ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہو. پھر یہ کہ سٹیپ پیرنٹ کو یہ ضرور ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو بچہ ہے یا 2-3 بچے ہیں وہ فوراً ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دس از اے نیچرل پروسیس نا, تو اس پہ دکھی نہیں ہونا چاہیے, اپنی سپیس بنانی پڑے گی نا. دیکھیں آپ ایک اس کا پیرنٹ چلا گیا اس بچے کا, اب وہ ایک اور شخص کو اس رول میں دیکھ رہا ہے بچہ, اس کے لیے ایکسیپٹیبلٹی اتنی جلدی نہیں آئے گی نا. اس کو آپ کو پی جانا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے تھوڑا عرصہ برداشت کر لیا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر یہ بات ہے کہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں کئی دفعہ ایسی مدرز ہوتی ہیں جو مجھے کنسلٹ کرتی ہیں کہ جی میرے اپنے بچے بھی ہیں اور میرے سٹیپ بچے بھی ہیں. کئی دفعہ سٹیپ بچہ بہت سپوائلڈ ہے اور وہ بدتمیزی کر جاتا ہے میرے ساتھ, اور میں کیا کروں. تو میں ہمیشہ ان کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ جہاں بچے ہیں چاہے آپ کے سٹیپ ہیں چاہے اپنے ہیں, دیکھیں جو غلط کام کر رہا ہے نا بچہ اس کی تربیت آپ نہیں کرنی ہے. تو آپ اس کو اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کریں گی اور آپ اس کو بتائیں گی کہ کون سی بات غلط ہے کون سی بات صحیح ہے. اور اس کے لیے یہی ہے اگین, چاہے وہ سٹیپ پیرنٹ ہے یا وہ اپنا ہی پیرنٹ ہے, جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کا ٹیم ورک ہونا چاہیے. اس نے اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی بیوی کو بتانا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر پیرنٹس کے اینڈ پہ ہوتا ہے. مثلاً ایک مرد ہے, اس نے شادی کی, اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ میرے بچے بہت لاڈلے, ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا. یہ غلط اپروچ ہے جی. آپ کو اس کو بتانا ہے کہ یہ سیٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اور چاہے تمہارے بچے ہیں میرے بچے ہیں ہمارے میوچول بچے ہیں, اسی پہ چلیں گے. جو بھی بچہ یہ کام کرے گا وہ ٹھیک ہے, جو نہیں کرے گا ہم اس کی ایسے تربیت کریں گے. اسی طرح سے کئی دفعہ خاتون جو ہیں وہ مکس اپ کر جاتی ہیں کہ جی میں اپنے بچوں کو کئی دفعہ نگلیکٹ کر دوں یا دوسرے بچے کو امپورٹنس دے دوں. بس بچے ہیں جو آپ نے رولز بنایا آپ اسی کے مطابق لے کے چلیں. لیکن یہ ایکسیپٹیبلٹی ان سب کے لیے ہونی چاہیے کہ اٹس اے نیو سینیریو, اٹس اے ڈیفیکلٹ سینیریو, اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے. اور میرے خیال سے ناظرین اس کا جو حل ہے وہ یہ بھی ہے کہ اونرشپ ہونی چاہیے. آپ نے دفعہ اون کر لیا اس کے بچے یہ میرے بچے یہ ہمارے بچے ہیں, تو اس کے بعد بہت سے معاملات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. بریکس آنے کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان بچوں کے اوپر اب کام کیسے کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے, ان پہ ہم کیا الگ توجہ دیں گے یا ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جو ہمارے سیٹ رولز ہوتے ہیں گھر کے. لیٹس ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले तो माँ बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए जहाँ पे उनके बच्चे को सफ़र करना पड़े, उससे अकेले रहना पड़े। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसे मामलात बन जाएं और बच्चा अकेला रह रहा हो तो फिर उसको किस तरीके से डील करें माएँ? देखिए, अगर सूरह आले इमरान को आप पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी उनकी बड़ी खूबसूरत मिसाल आती है कि वो सिंगल पेरेंट थी और मरियम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले वो क्या क्या बातें चाह रही हैं अपने बच्चे के लिए। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि सिंगल पेरेंट को पता होनी चाहिए, या वैसे जनरली हर पेरेंट को भी पता होनी चाहिए। एक तो ये बात है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ अपना बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है वालिदैन को। उससे क्या होता है कि आप अपने आप को किसी की भी साथ जुल्म करने से बचा लेते हैं। किसी का भी हक देने से आप जो है, आपको डर लगता है कि मैं किसी भी मामले में ऐसा कोई फ़ैसला ना करूं जो कि मैं अल्लाह के पास जवाबदेही मेरी बहुत ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। सब्र, शुक्र जो भी है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अभी भी बहुत से रास्ते मेरे लिए खुले छोड़े हुए हैं। ये जो हम हर वक्त ऐसे जुमले बोलते हैं ना, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, या किसी को देख के कहा कि शायद इसकी तो दुनिया ख़त्म हो गई। देखिए, हम में से हर शख्स ने चले जाना है इस दुनिया से, हमें इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मुश्किल सिचुएशन होती है, आसान नहीं होती, लेकिन दैट इज़ फैक्ट ऑफ लाइफ जो हम सबको एक्सेप्ट करना है। फिर ये बात है कि उन्होंने जो ख़ास तौर पे दुआ मांगी थी ये था कि शैतान से प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि शैतानी हमले हमेशा वहाँ पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पर हम वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो एज अ पेरेंट तो हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन ये जो आप पहली बात कर रही हैं ना, मैं इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि हमें अपने घरों में अपने बच्चों को वही सिस्टम देना चाहिए जो हमारे वालिदैन ने हमें दिया था। यानी एक इन बिटवीन द लाइन मैसेज होता था कि ख़बरदार नाराज़ होके कभी घर आए, सही। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कि जी तुमने अपने मामलात को समेट के रखना है और अपने हस्बैंड के साथ बना के रखनी है, अपनी बीवी के साथ बना के रखनी है। हमारे घरों में अब ये है कि बेटा अगर उसने तुम्हारी पसंद का खाना ना दिया और अगर उसने तुम्हें इतना सर्टेन अमाउंट ना दिया, या ये लंबी चेक लिस्ट है हमारे पास ना दी, वापस आ जाना या उसको निकाल देना तुम्हारे लिए बहुत है। ये माइंडसेट हमने जो बच्चों को देना शुरू कर दिया, दैट इज़ रियली डिस्ट्रक्टिव, रियली डिस्ट्रक्टिव। और इसमें आप देखिए कि एक हदीस का एक मफ़हूम के कुछ अल्फाज ऐसे भी आते हैं जिसमें आता है कि औरत जो है वो अपने शौहर के घर की निगरान है और वो किसी ऐसी सूरत घर से ना निकले कि उसका निकलना उसके शौहर को नापसंद है। शौहर बाहर चला जाए तो उसके घर और उसके बच्चों की निगरान भी रहे और वो अपने शौहर का कहना भी माने, और यानी कि शौहर का कहना इस हद तक माने कि अपने वालिदैन का कहना अपने शौहर के कहने के आगे ना माने, यहाँ तक कि अपने वालिदैन का कहना ना माने से क्या मुराद है? आप देखें, जैसे भी ये बात करी ना कि अगर वो तुम्हें खाने का सही खाना भी ना खिलाए तो तुम घर आ जाना। अब ये बच्ची को मैसेज कहाँ से कन्वे हो रहा है ना कि वो ना खिलाए, इसका मतलब है कम्युनिकेशन में हस्बैंड की बुराई जाती है तो ये इन रिटर्न ये जवाब आते हैं ना पेरेंट से। जब बच्ची अगर कोई एग्जैजरेटेड अपने हस्बैंड की शिकायत लगा रही है, मोस्टली केसेस में यही होता है कि आप अपनी बात नहीं बताते, आप अपने स्पाउस की गलतियाँ ज़्यादा बताते हैं, तो सुनने वाले के पास तो गैब का इल्म नहीं है ना, तो वो तो उसी पे फैसला करके जवाब देगा जो उसको सुनाया जा रहा है। और कुछ केसेस में होता है अमूमी तौर पे यही देखा गया, तस्दीक नहीं की जाती कि दूसरे एंड का कहना क्या है, एक ही के एंड के को जब फैसला, तो ये जो होते हैं। तो अब क्या है, अब आपकी घर का कवाम आपका शौहर है ना, कमाने वाला वो है, तो जो मेजर घर के डिसीजंस हैं वो शौहर के साथ क्योंकि सेटल होने थे। ये मेजर डिसीजंस जो हैं हमने अपने वालिदैन से पूछ के नहीं करने अब, क्योंकि वो रोज़ी वो कमाने वाला है। पहले हम वालिदैन के घर में थे तो वालिदैन की सुनी जाएगी। इससे ये भी कोई मुराद ना ले, मैं इसको क्लियर कर दूँ कि इससे कोई वालिदैन की बदतमीज़ी या बदअखलाक़ी या उनके एहतराम में कमी मुराद नहीं है। इससे मुराद ये है कि शौहर की एक इम्पॉर्टेंस वैल्यू अपनी जगह रहनी है। और ये डिसबैलेंस
جب آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ لیڈس ٹو دین بروکن ہومس کی طرف یہ لیڈ میرے کرتا خیال ہے. ہے وہی پوائنٹ ہے کہ جو ہم فوراً سے فون ملا لیتے ہیں نا, یہ فون بھی تو کہیں جڑ نہیں ہے ڈاکٹر کمل, اس کے بہت بڑی جڑ ہے, اس کو ہم صحیح استعمال کے بجائے غلط استعمال کرتے ہیں. ایک بہت اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے کی جنرلی بھی ویلیو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اوورآل ہمارے سسٹمز میں بچے کو ہم کرسی, میز یا کھلونا نہ سمجھیں کہ اس کے کوئی جذبات نہیں ہیں. اگر والدین کو شروع سے پتہ ہو, ایک مرد کو پتہ ہو میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں والد ہونے کے ناطے, ایک عورت کو پتہ ہو میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں والدہ ہونے کے ناطے, تو وہ اپنے بہت سی چیزوں کو کنٹرول کریں گے, غصے کو پینے کی عادت ڈالیں گے, ایک دوسرے سے بہت زیادہ تو کر کے بات نہیں کریں گے. اسی طرح اگر ایک بچہ جو ہے اس کے والد فوت ہو گئے ہیں, وہ یتیم ہو گیا ہے, اور اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے دین میں یتیم کتنا ویلیوبل ہوتا ہے, جس کے بارے میں ایک حدیث آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جنت میں. یعنی اور یتیم کے لیے جو ہمیں قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, یتیموں کے مال کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. تو اگر ہمیں ہوگا پتہ کہ ہمارے لیے یتیم کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, تو یہ بچے جو کہ ایسے بروکن فیملی سے آتے ہیں وہ اپنے سکولز میں بھی کمپلیکس نہیں ہوں گے, کیونکہ کئی بچے سکولز میں جا کے اتنا ڈر جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے آئی ڈونٹ ہیو اے فادر اور مدر, یا یہ کہ میرے اسٹیپ پیرنٹ ہے کوئی, وہ گھبراتے ہیں ایسی بات کرتے ہوئے, ان کو لگتا ہے دس از اے سورس آف شیم. لیکن اگر ان کو یہ پراؤڈ فیلنگ دی جائے گی کہ یو آر اے اسپیشل چائلڈ جس کی وجہ سے کتنے لوگ اجر کما رہے ہیں, تم اس کا ذریعہ بنے ہو اتنے لوگوں کو اجر ملنے کا نا, تو وہ بچہ بھی جو ہے وہ اپنی گراؤنڈنگ سٹرونگ رکھے گا. کہیں نہ کہیں ہمیں یہ تربیت تمام بچوں کی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بچے کو تضحیک کا نشانہ بھی نہ بنائیں, بیکاز یہ رسپانسبلٹی صرف پیرنٹس اور بچوں کے اوپر نہیں ہے, یہ ہماری سوسائٹی ہے. اس بچے نے باہر جانا ہے, اس نے لوگوں کو فیس کرنا ہے, تو ہمارے بچوں کے منہ میں بھی ہمیں یہ الفاظ نہیں ڈالنے چاہیے کہ یہ کچھ بری چیز ہے. دیکھیں ایکچولی ہم نا ہر بات پہ یہ جو ہمارا ایک شاید تکیہ کلام بن چکا ہے بیچارہ بیچاری. اگر کوئی ایک جو ہے نا وہ کھانا بھی کھا رہا ہے, ہم کہتے ہیں ہائے بیچارہ اس کو صرف کھانا ملا, پھل نہیں ملا, اس کو سویٹ ڈش نہیں ملی. یعنی ہم نے نا ہر چیز میں بیچارے کا لفظ لگا دیا ہے کیونکہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو دین کی سمجھ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اچھا اگر اس میں کوئی چیز کم رہ گئی ہے یا یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ اٹیچڈ کتنے سارے بونسز آ رہے ہیں, اور بھی تو ہمارے لیے کتنے بونسز آ رہے ہیں, ہمیں اس کو پھر ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس سے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں پھر ہر زندگی میں ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے, اور بعض اوقات بڑے جینون ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات پیش آتے ہیں. میں ڈیورس کیسز کی بات کر رہی ہوں جہاں بہت جینون ریزنز بھی ہوتے ہیں, تو وہاں انسان پھر توکل کی راہ اختیار کرے, اور بچوں کی تربیت کو تو جو پہلے تھی وہ اب بھی ویسی ہی ہونی ہے. اور اگر یتیموں کا کانسیپٹ ہم خود اپنی سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہی نہیں, آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ یتیم خانے کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے, ہم اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یتیم خانے کو. اگر اس چیز کی تربیت ہم سب کی گھروں کے لیول پر ہو کہ یہ دس از اے پارٹ آف آر سوسائٹی, ٹھیک ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آئیں گے. میں آپ کو ایک لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی اس موضوع کے اوپر کہ آپ کیا ماں باپ کو سجیسٹ کرنا چاہیں گی کہ بچوں کے ساتھ وہ کیا کریں ان معاملات میں؟ دیکھیں زندگی کو کبھی بھی آئیڈیلائز کرنا نہ سکھائیں کسی بھی سٹیج پہ. بچوں کو بتائیں کہ دیر آر فیکٹس آف لائف اور جن کے ساتھ ہمیں کوپ کرنا ہوتا ہے, اور اینڈ آف دا ڈے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو اور ہم جنت کمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف سچویشنز یا مختلف پیکیجز رکھے ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے, اور جو پیکیج رکھا ہوا ہے ہم جتنا مرضی وائی کرتے رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی پیکیج ہمارے لیے رکھا ہے اور اسی کے ذریعے ہم نے جنت کمانی ہے. اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم اپنے اندر بہت ٹھہراؤ کے ساتھ اس کے لیے سلوشن ڈھونڈیں گے کہ ہم نے کیسے اس سے بیسٹ اپنی پروڈکٹیوٹی لانی ہے. ناظرین, میں امید کرتی ہوں کہ جو گفتگو آج ہم نے کی وہ آپ کے لیے فائدہ مند اور مفید ثابت ہو. سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اس سچویشن میں لے کے ہی نہ آئیں, اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے بچے اس سچویشن میں آ بھی جائیں تو ہم ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ ان کی شخصیت میں کوئی کمی یا خامی نہ رہ جائے. میں امید کرتی ہوں کہ اگلی دفعہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اب آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.